अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, और आज सबसे पहले खबर आपको देंगे हम अमेरिका से, क्योंकि अब कासिम खान और सुलेमान खान भरपूर एक्शन में आ चुके हैं और उनकी अब इंतहाई अहम मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। किस से उनकी मुलाकात मज़ीद हुई है और आगे क्या उनके प्लान्स हैं, इसके ऊपर आपको तफसील बताते हैं। तोशा खाना ट्रायल 2 ये इमरान खान साहब का हो रहा है जी अडियाला जेल में, और आज के दिन इस बात का इम्कान था कि ये ट्रायल होगा तो सबकी मुलाकात भी होगी। लेकिन क्या कहिए इस निज़ाम का कि जनाब ट्रायल तो हुआ, आगे अंदर कार्रवाई भी हुई, जज साहब भी गए, अब क्या कार्रवाई हुई अभी तक पता नहीं चल सका। वजह यह है कि इमरान खान साहब के सारे वकील और उनकी बहनें और मीडिया पर्सन सब बाहर के बाहर खड़े रह गए, अडियाला के बाहर। क्या वजह हुई आपको बताते हैं। इसके साथ साथ जी अहम खबर आपको देंगे कि आज जो पीटीआई की तरफ से ये जो मूवमेंट का एक पूरा सिनेरियो बनाया जा रहा है उसमें उनकी आज क्या एक्टिविटीज़ रहीं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर अदालतों से कुछ अहम मज़ीद सज़ाएँ भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब शुरू करते हैं इमरान खान साहब के साहबजादों कासिम और सुलेमान के मिशन अमेरिका से। तो पहले तो उन्होंने कैलिफोर्निया में रिचर्ड ग्रैनल से मुलाकात की थी, लेकिन अब वो पहुंच चुके हैं दारुल हुकूमत वाशिंगटन, और वाशिंगटन में इनकी अहम कांग्रेसमैनों से मुलाकात हुई है। जो विल्सन या जो बाकी एक दो लोग जो पहले भी पीटीआई के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, सिर्फ वहाँ तक बात होती तो हम कहते कि ये तो एक नॉर्मल सी वही कैंपेन है जो पहले भी चली थी। लेकिन अब की बार खासी ज़्यादा तादाद है कांग्रेसमैन की जिनसे कासिम खान और सुलेमान खान की मुलाकात हुई है, और इन्होंने भरपूर तरीके से जो पूरा केस है अपने फादर का उनके सामने रखा, डिस्कस किया, और उसके साथ साथ जो ओवरऑल इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन उस पर भी बात की। तो इन तमाम ये तकरीबन मेरे ख्याल 8-10 के करीब कांग्रेसमैन हैं जिनसे इनकी मुलाकातें हुई हैं, जिनमें जो विल्सन भी शामिल हैं, ब्रेड शर्मन भी, जिम कोस्टा, और इसके साथ साथ जॉर्ज मीका, और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद भी हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता थे क्योंकि वो मुख्तलिफ तस्वीर थी जो सामने आई हुई थी। और इन कांग्रेसमैनों ने जब इनसे मुलाकात की है तो उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ ट्वीट्स भी किए हैं और उसमें फ्री इमरान खान का नारा भी लगाया है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि कासिम और सुलेमान खान का ये जो अमेरिका का दौरा है ये काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है अगर आने वाले दिनों में उनकी मुलाकात इवन डोनाल्ड ट्रंप से हो जाए, क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी होने जा रही है। अगर वाकई उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होती है, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, तो फिर ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट होगी और फिर इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी आपको नज़र आ सकता है। तो इस लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद से कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं तो फिर वो एक उसकी सिग्निफिकेंस अलग होगी। बाकी उनके कांग्रेसमैन दें या उनके कैबिनेट के कोई और मेंबर दें तो वो एक ज़ाहिर है उसकी अहमियत अलग होती है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर कुछ ट्वीट करते हैं या कोई बात करते हैं तो फिर ये एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो में बात चली जाएगी। तो ये फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी बातचीत। इसके बाद इस बात का भी अब इम्कान काफ़ी हद तक वाज़े हो चुका है कि कासिम खान और सुलेमान खान अमेरिका के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, और जो लोग ये बहुत बात कर रहे थे कि वो नहीं आ रहे और जमाइमा खान ने उन्हें मना कर दिया है या इस तरह की चीज़ें, तो अब मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी हद तक इस बात का इम्कान रोशन हो चुका है कि वो पाकिस्तान भी आएंगे अमेरिका के बाद। और अब उन्होंने जो अपना मैसेज है वो अलीमा खान के थ्रू भी भिजवा दिया। आज अलीमा खान ने भी जो अडियाला के बाहर गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि उनके पास नाइकॉप है। नाइकॉप जो है ये बेसिकली आप कह लें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए पाकिस्तान का एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, और जब किसी के पास किसी भी मुल्क की NIC है या आइडेंटिटी कार्ड है, दैट मीन्स कि वो उसका शहरी ही कंसिडर होता है। तो ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसको नाइकॉप कहा जाता है वो उनके पास मौजूद है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो यहाँ पर रहे भी हैं बचपन में, तो बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि उनका ये बनवा लिया गया हो। तो जनाब इस बात की तस्दीक की है रीमा खान साहिबा ने कि उनको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप किसी मुल्क के अगर सिटीज़नशिप रखते हैं तो फिर आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। तो वो फिर अब बग़ैर वीज़ा अप्लाई किए भी पाकिस्तान किसी भी वक्त आ सकते हैं और जितनी देर चाहे वो यहाँ पर रह भी सकते हैं। तो इस तरह की कोई कानूनी रुकावट नहीं है, ये अलीमा खान
خان صاحبہ کا کہنا ہے. اس کے بعد مزید کوئی قانونی رکاوٹ نہ ڈالی جائے ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہونے میں, تو اس لیے وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ اب عدالت کی طرف رجوع کر رہی ہے تاکہ ان کی ملاقات کا باقاعدہ ایک آرڈر بھی حاصل کیا جا سکے, جس میں بظاہر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ فیملی سے کسی بھی قیدی کی ملاقات جو ہے وہ الاؤڈ ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. کروائی نہیں جاتی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کے بیٹوں کی ملاقات روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اب تو خود حکومت کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ جی وہ اگر ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ان کی ملاقات بالکل کروائی جائے گی. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اب یہ وہ ایک صورتحال ہے جس کا سامنا حکومت کو کرنا ہی پڑے گا, بھلے وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر قاسم اور سلیمان یہاں پر آتے ہیں, اگر ان کا ایک ویلکم بہت بڑا بن جاتا ہے, اس کے بعد اگر ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, اس ملاقات کے بعد اگر وہ میڈیا کو بریف کرتے ہیں, تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں, وہ تمام سرکمسٹانسز ہیں جن کو شاید حکومت کسی طرح بھی فیس نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن اب لگتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ انہیں یہ شاید سب کچھ فیس کرنا پڑے گا. تو اب صورتحال جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان کتنے دنوں تک پاکستان پہنچتے ہیں, کیونکہ فی الحال اب کافی حد تک انہوں نے بتا دیا ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہ وہ تو بےتاب ہے اپنے والد سے ملنے کے لیے, اور عمران خان صاحب کا بھی انہوں نے حوالہ دیا تھا پچھلے چند دن پہلے کہ عمران خان بھی ان کے منتظر ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جب یہاں سے خبریں جا رہی تھی کہ گرفتار کر لیا جائے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اگر یہ گرفتار بھی کرتے ہیں, تو انہوں نے ان دھمکیوں کو بھی خاطر میں نہیں لایا ہے. گرفتاری سے متعلق رانا ثناء اللہ کا بھی پھر ایک بڑا عجیب سا اسٹیٹمنٹ تھا جس میں وہ کسی ٹاک شو میں بات کر رہے تھے کہ جی اگر گرفتار ہوتے تو یہ تو ان کی سیاسی انٹری کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان میں تو اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو پھر جیل جائے تو وہ تو سیاست کے لیے بالکل پھر تیار اسے سمجھا جاتا ہے. ایون انہوں نے نواز شریف صاحبہ کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کے بارے میں یہ بات کی کہ جی مریم نواز بھی صرف یہ نہیں کہ کوئی قابلیت کی وجہ سے آ گئی تھیں, بلکہ وہ جب گرفتار ہوئیں جیل گئیں تو پھر وہ ایک بڑی لیڈر بن گئیں. تو اب یہ ساری ویسے باتیں بڑی بے مقصد ہیں, کیونکہ قاسم اور سلیمان یہاں پہ کوئی پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھانے اور چلانے یا اس کی کمان سنبھالنے نہیں آ رہے. اس بات کا انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پہ کوئی سیاست کرنے نہیں آ رہے, وہ اپنے والد سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ مختلف حلقوں میں جہاں ان کی سنی جاتی ہے امریکہ میں یا اور جگہوں پر, مختلف جو عالمی ادارے ہیں وہاں پر, وہ اس بات کو انشور کر رہے ہیں کہ جی ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی انہیں دیے جائیں اور ان کا فیئر ٹرائل ہو اور ان کو آزاد کیا جائے, کیونکہ وہ ایک وکٹمائزیشن کا شکار ہیں. تو ان کا کوئی اس سے آگے اس سے مزید میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے 1 انچ بھی کوئی زیادہ ان کا مقصد ہے کہ انہوں نے آ کے کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر بننا ہے یا پی ٹی آئی کا کوئی چیئرمین بننا ہے. تو اس طرح کی کوئی ان کے ایمبیشنز ہیں نہیں, تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا میرا خیال ہے بلا ضرورت ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی ان کے سیاسی کریئر کے لیے اچھا ہوگا. لیکن پی ایم ایل این بہرحال آنے والے دنوں میں یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو موروثیت کے خلاف تھے اور اب یہ آ گئے, حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ موروثیت کی بات سیاست کی حد تک ہے. کوئی والد سے ملنے آئے تو یہ سیاست نہیں ہوتی, یہ اس کا حق ہوتا ہے اور یہ ہر کوئی اپنے باپ سے ملتا ہے. تو یہ لیکن اس کو اس طرح کا رنگ دینے کی کوشش کریں گے, جیسے کہ یہ اس بات کو بھی رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب دیکھیے یہ قاسم اور سلیمان ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ کھا رہے ہیں جو کہ غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں, ان کے حمایتی ہیں, تو بھائی آپ تو ان حمایتیوں کے گلے میں میڈل ڈالنے کے لیے تیار ہیں. آپ تو جو غزہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, اسرائیل جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا ہے, اس کے سب سے بڑے حمایتی ڈونلڈ ٹرمپ اور علل اعلان حمایتی ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ تو امن کا نوبیل انعام دلوا رہے ہیں. وہ تو صرف جا کے اپنے باپ کی والد کی اور باپ کی رہائی کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, وہ کوئی اس کو انعام تو نہیں دے رہے. آپ تو ان کو انعام دلوانے پر تلے ہوئے ہیں, اور پھر اوپر سے آپ کس منہ سے ان کو تانے مار رہے ہیں کہ جناب آپ ان سے کیوں مل رہے ہیں. بھائی آپ پھر ان سے کیوں مل رہے ہیں اور آپ ان کو انعام و اکرام کیوں دے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ آپ اتنی بغلیں بجا کے الٹی کلا بازیاں کیوں لگاتے ہیں کہ جی بڑا کارنامہ کر لیا. تو بندہ بات وہ کرے, لیکن وہی بات ہے کہ اکثر یہ نون لیگ کے جو حمایتی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودی ایجنٹس اور اس ٹائپ کی پرسنل اٹیکس کر کے جو ہے وہ اس سارے معاملے کو متنازع بنائیں, لیکن اس کا اثر الٹا یہی ہوتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہی اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں چیزیں. بہرحال جی اب یہ دورہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کے فائنل جو اس کا ہوگا, یعنی پاکستان میں ان کا آنا
اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ماحول بنتا ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کی تنہائی، قید تنہائی تو اس طرح سے ختم نہیں ہوئی کیونکہ ان کے فیملی وکلا سے تو ملنے نہیں دیا گیا، لیکن ٹرائل کو جاری کرنے کے لیے اڈیالہ جیل میں جج صاحب کو ضرور بھیج دیا گیا. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ یہ کس قسم کا ٹرائل ہے کہ جس کے اندر آپ وکیل بھی نہیں جانے دے رہے، فیملی بھی نہیں جانے دے رہے، میڈیا کو بھی نہیں جانے دے رہے، سب باہر کھڑے ہیں اڈیالہ کے باہر گیٹ سے. سارا دن وہ وہاں پہ کھڑے انتظار کرتے رہے کہ انہیں کسی وقت بلا لیا جائے، لیکن اندر کیا کارروائی ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی، کون سے گواہ پیش کیے گئے ہیں، کون سی جرا ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ٹرائل ہو رہا ہے. تو یہ کچھ بھی دنیا میں اور ہو سکتا ہے لیکن ٹرائل اس کو نہیں کہا جا سکتا. اور آپ کو یاد دلا دوں کہ سائفر کیس میں 2-3 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو تھوڑا بہت ٹرائل آدھا سا ہوا تھا اس کو کالعدم قرار دے کے نئے سرے سے ٹرائل شروع کرنے کا کہا تھا. وجہ صرف یہی تھی کہ وہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا تھا، میڈیا کی ایکسیس نہیں تھی، فیملی کو نہیں بھیجا جا رہا تھا. تو اس کو بار بار جب ان کے وکلا چیلنج کرتے تھے ہائی کورٹ میں تو انہوں نے وہ ٹرائل کو کالعدم قرار دیا اور نئے سرے سے اسے کرنے کی ہدایت کی تھی. تو یہ کورٹ آرڈرز موجود ہیں کہ آپ نے ٹرائل جب کرنا ہے تو ان کے وکلا موجود ہوں گے، میڈیا اور فیملی موجود ہوگی، اور یہ شفاف ٹرائل ہوگا. اسے اوپن ٹرائل کہا جائے گا. یہ کوئی ملٹری کیس کا ٹرائل نہیں ہے کہ جس کو آپ بند کمروں میں کر لیں اور کسی کو آنے نہ دیں. ویسے تو ملٹری کیس کے ٹرائل میں بھی کم از کم وکلا تو چلے ہی جاتے تھے، یہاں تو عجیب صورتحال ہے کہ وکیل کو بھی نہیں جانے دیتے. تو بہرحال یہ توشہ خانہ کا آج کا جو ٹرائل ہے اس کے حوالے سے اب مزید کیا کہیں کہ یہ ایک تماشا ہے، ایک مذاق ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب آج عدالت کے باہر موجود تھے تو انہوں نے یہاں پر گفتگو بھی کی میڈیا سے اور کہا کہ یہ جو ٹرائل ہے، جو میں نے ذکر کیا، انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا کہ اس طرح کا جو ٹرائل ہے یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، یہ قابل قبول ہی نہیں، کال کوٹری میں کون سے ٹرائل ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کی گرفتاریاں کر کے جو کہ یہ اب شروع ہو چکے ہیں اس سے تحریک رک جائے گی یا قوم جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی، تو اس کا اثر الٹا ہوتا ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ قوم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ پچھلے 3 سال سے اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے. تو مزید بھی آپ یہ اگر ظلم اور جبر اور بربریت کا دورہ کریں گے تو تب بھی صورتحال ایسی رہے گی. اور یہ ان کا واضح پلان نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا بڑی تیزی سے 9 مئی کے مقدمات جو ہیں اس میں فیصلے سنائے جا رہے ہیں اور تھوک کے حساب سے سزائیں سنائی جا رہی ہیں. ایک ریلا ہے سیلاب کا، جس طرح سیلاب کا ریلا آ رہا ہے نا آج ملک میں، اسی طرح سزاؤں کا بھی ایک ریلا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ اور سزائیں سنائی جا رہی ہیں. اور بات صرف 9 مئی تک محدود نہیں رہی بلکہ 26 نومبر کے احتجاج کی بھی آج ہیئرنگز میں فیصلے سنائے گئے ہیں. تو ٹوٹل 26 نومبر کے جو احتجاج کے کیس تھے ان میں 3 مختلف مقدمات میں 12 جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو 6 ماہ کی قید سنائی گئی ہے اور صرف ایک ورکر جو ہے وہ بری ہو سکا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں پرامن احتجاج کرنا بھی انہوں نے ایک جرم بنا دیا ہے اور اس کے اوپر 26 نومبر کا جو احتجاج تھا الٹا اس دن تو پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف ظلم ہوا تھا. ان کو مارا گیا، ان کو گولیاں بھی ماری گئیں، ان کی گرفتاریاں ہوئیں، ان پہ آنسو گیس پھینکی گئی، ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا. الٹا سزائیں بھی انہی کو پکڑ کے دے دیں کہ جناب آپ نے احتجاج ہی کیوں کیا. تو یہ ایک بہت المناک صورتحال، اور اس کا کریڈٹ ویسے عرفان صدیقی صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے پچھلے سال ایک لا جو تھا وہ بنایا تھا کہ اگر بلا اجازت احتجاج کیا جائے گا دارالحکومت میں تو اس کے خلاف سزائیں ہوں گی. اسی قانون کے تحت جو پہلی سزائیں ملی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ملی ہیں 26 نومبر کے کیسز میں. تو اب 12 ورکرز کو انہوں نے سزا سنا دی ہے. یہ تمام چیزیں اس وقت کرنے کا مقصد بڑا واضح ہے کہ جو آگے 5 اگست کا احتجاج ہے اس کے حوالے سے پہلے سے یہ لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا جائے کہ جناب دیکھیں اگر آپ احتجاج کریں گے تو پھر یہ سزائیں ہوں گی اور اس طرح سے آپ ہی کے خلاف چیزیں جائیں گی. تو ڈی مورلائز کیا جائے ورکرز کو تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں. اور اسی وجہ سے 9 مئی میں، اسی وجہ سے 26 نومبر میں جس کے جو ہاتھ لگ رہا ہے بس وہ سزائیں سناتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی واضح حکمت عملی جو اس وقت نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر جو علیمہ خان صاحب ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی تو وہ بھی بڑا آج یہ جو عمران خان صاحب کی خاص طور پر جو سختیاں ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ برہم تھیں. اور انہوں نے کہا کہ جب لاسٹ ٹائم ملاقات بھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب سے نیا یہ سپرنٹینڈنٹ جیل آیا ہے اس نے تو بہت زیادہ اذیت دی ہے عمران خان صاحب کو، بہت ان کے اوپر سختی کی ہے، بڑی تکلیف پہنچائی ہے. اور بہت برہم تھے عمران خان صاحب یہ سپرنٹینڈنٹ جیل غفور انجم کے اوپر، اور کہا کہ اس کا نام آپ یاد رکھیں، اس کو بھولنا نہیں ہے اور اگر میں باہر نکلا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس کا یہ جو اس نے کیا ہے یہ اس کو بھگتے گا اور اللہ بھی اس کو سزا دے گا کیونکہ اس نے جو انسانی حقوق ہیں اس تک کا خیال نہیں کیا. اور یہ جس طرح فرعونیت کی طرح اس نے عمران خان صاحب کو اذیت دی ہے
یہ بہت ہی تکلیف دہ بات تھی اور اس پہ علیمہ خان صاحبہ بھی بہت دکھی نظر آ رہی تھیں. تو یہ انہوں نے کہا. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے قاسم اور سلیمان کے حوالے سے بات کی جو میں نے آپ کو بتائی, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کیسز اس طرح سے جو چل رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ ہمیں باہر سارا دن کھڑے رکھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ ہم نہیں ہٹیں گے, ہم آخری سانس تک اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو علیمہ خان صاحبہ بھی آج اس کے اوپر جو ہے خاصی برہم نظر آ رہی تھیں. اس کے علاوہ جی آج جو مختلف پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے سلسلے میں ایک تو جی کنونشن ہے, آج پھر چارسدہ میں کنونشن ہے. اس کے علاوہ آج مال روڈ لاہور میں یہ ایک بڑا مینشن کرنے والا ایونٹ ہے. ویسے آج عالیہ حمزہ صاحبہ موجود تھیں ایوان عدل لاہور ہائی کورٹ میں, اور یہاں پر انہوں نے جو ہے ایک وکلا کنونشن بھی اٹینڈ کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مال روڈ پر ریلی بھی نکالی وکلا کے ہمراہ. اور یہاں پر لیٹ می ٹیل یو کہ بہت بڑی تعداد تھی آج وکلا کی, اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ورکرز بھی موجود تھے, تو خاصی بڑی تعداد میں انہوں نے یہاں پہ نکل کے احتجاج کیا اور عمران خان کی رہائی کے حق میں نعرے بازی بھی کی. تو یہ ہے کہ کم از کم پنجاب میں راولپنڈی یا پھر لاہور اور ایک دو اور شہروں میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, لیکن باقی اوور آل جو ہے وہ ٹھنڈ پروگرام ابھی بھی چل رہا ہے پنجاب کے اندر. یہاں پر جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ بھی ورکرز کنونشن کا سلسلہ جاری ہے, اور فی الحال یہیں تک بات ہے کہ ورکرز کنونشنز کر رہے ہیں, ریلیز نکال رہے ہیں, جو کہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں. لیکن ایونچولی وہی بات ہے کہ جو کے پی ہے اس میں تو ان کو یہ تھوڑا سا ایک مارجن رہتا ہے کہ اس طرح کے ریلیز کے بعد کوئی ظاہر ان کے گھروں پہ چھاپے نہیں پڑے ہوتے. پرابلم یہی ہے کہ جو لاہور میں لوگ نکل رہے ہیں یا جو پنجاب کے دیگر شہروں میں کہیں نکلتے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے, تو پھر ان کے گھروں میں بعد پر ریڈز شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر اسی طرح سے گرفتاریوں کے لیے چھاپے وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ڈفرینس تو ہے, اور اس وجہ سے ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ پھر پنجاب میں جو ایکٹیویٹی ہے اس طرح سے کم رہتی ہے. آج اعتزاز احسن صاحب حماد اظہر صاحب کے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے, بہت سے لوگ آ رہے ہیں ان کی طرف اور تعزیت کر رہے ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ 9 مئی کے مقدمات پر بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی, اور خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد کا جو کیس تھا ان کی جو سزا تھی اس کے اوپر وہ بڑے برہم نظر آئے, اور انہوں نے کہا کہ کہیں پہ دنیا میں اس طرح سزا نہیں دی جا سکتی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے جج نے یہ سزا سنائی ہے, کہ ان کی ویڈیو آن ریکارڈ موجود ہے کہ وہ تو الٹا لوگوں کو روک رہی ہیں, منع کر رہی ہیں کہ بھئی آپ نے نہیں جانا, اور ان کو آپ 10 سال کی سزا سنا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بیمار ہیں, وہ خاتون ہیں, وہ 80 سال کی ہیں, وہ کیا عمارتوں پہ حملے کر سکتی ہیں؟ جس خاتون سے چلنا مشکل ہو رہا ہو, تو آپ کس طرح کی سزائیں دے رہے ہیں؟ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کیا ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کس طرح کس قانون کے تحت یہ جو سزائیں ہیں ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اوور آل بھی انہوں نے یہی بات کی کہ جو باقی بھی 9 مئی کے کیسز ہیں کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں بھی موجود ہے, میاں والی میں بھی موجود ہے, وہ لاہور میں بھی موجود ہے, وہ فیصل آباد میں بھی موجود ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ موجود نامزد بھی کیا ہوا ہے اس کو, اور پھر سزائیں بھی ہر جگہ کے حوالے سے سنا دی جائیں گی. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ میں ایک جگہ پہ موجود ہوں, وہاں پہ میں نے جرم کیا, اور عین اسی وقت میں کسی دوسری جگہ پہ موجود ہوں اور میں نے وہاں پہ بھی جرم کیا, اور دونوں ججز کو سلام ہوگا کہ جناب وہ دونوں ججز مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے ایک ہی وقت میں یہ فیصلے بھی سنا رہے ہوں گے. تو اس طرح کے 9 مئی کے مقدمات جو بنائے گئے تھے اس نے جو اصل میں اگر واقعی کچھ لوگ انوالو تھے تو اس سارے کیسز کو ہی مشکوک بنا دیا, اور پھر اس طریقے سے ہوا یہ کہ اس کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.